बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आज के मौज़ूआत। ग्लैडिएटर्स के 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों का सेठी कहते हैं मुतबादिल गैर मुल्की खिलाड़ियों का इंतजाम हो गया। कौन कौन आएगा लाहौर? केविन पीटरसन और ल्यूक राइट ने लाहौर आने से इनकार क्यों किया, देखिए। पुलिस तहकीकात ने सानहा बल्दिया टाउन केस को ठंडा कर दिया। वाक़े के अहम किरदार जुबैर चरिया समेत 10 मुल्जिमान बेगुनाह करार। क्या पुलिस तहकीकात न कर सकी? तहकीकात के काबिल ही नहीं, या किसी ने कोई दूसरा इशारा दे दिया? तहकीकात करने वालों की तहकीकात कौन करेगा? बाईस साल बाद इक्तिसादी ताउन तंजीम का इजलास इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने तंजीम के रुकन ममालिक को CPEC में शमूलियत की दावत दे दी। दुनिया की 52% तिजारत ECO खित्ते से होती है, लेकिन आलमी GDP में इन ममालिक का हिस्सा तकरीबन 3%। इक्तिसादी ताउन तंजीम और पाकिस्तान, मुस्तकबिल क्या है? पार्लिमानी जमातों का फौजी अदालतों की बहाली पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के इजलास में अदम शिरकत। पीपल्स पार्टी की APC का मकसद अब क्या होगा? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजहर इकबाल ने इस्तीफा क्यों दिया? तो शामी साहब, सबसे पहले एक बार फिर से जिक्र होगा PSL का। टिकटें धड़ाधड़ बिक गईं और जो 500 रुपए वाली टिकट थी आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो तो ख़त्म। यानी कुछ 26,000 की कैपेसिटी है कज़ाफ़ी स्टेडियम की, और इत्तला है कि 16 करोड़ को 86 लाख के करीब उससे आमदन होगी टिकटों की फ़रोख्त से। ऑनलाइन जो टिकट्स हैं वहाँ भी पैगाम आ गया कि ख़त्म शुद। आज सारा दिन आपने देखा होगा TV चैनल्स पर लाहौर शहर में कि टिकटों के हसूल के लिए लोग जनाब सुबह से कतार में खड़े थे, नाश्ता भी नहीं किया, नहाए भी नहीं। कई लोगों को टिकट्स नहीं मिली क्योंकि टिकट्स कम हैं और ख़रीदार बेशुमार है। तो सबसे पहले तो एक ये खुशाइंद बात लगी कि जोशो खरोश अवाम में है टिकट्स खरीदने का, मैच देखने का, फाइनल में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं, लोगों में जोशो खरोश बहुत है। गोया एक चैलेंज समझकर उन्होंने इसे कबूल कर लिया है, बजाय इसके कि अवाम ये समझते कि नहीं खतरा होगा, दहशतगर्दी है, ऐसा है वैसा है। लोग जा रहे हैं, टिकट्स खरीद रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने लाहौर के लोगों को कहा था जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा, और अब तो ये लाहौर के लोगों का मामला नहीं है, जिंदा दिलाने पाकिस्तान है। साबित तो करना होगा। पूरा पाकिस्तान जो है वो इस शौक में मुब्तला है और बेपरवाह होकर वो ये दहशत गर्दों को शिकस्त देना चाहता है। वज़ीर आला साहब ने फिर आर्मी चीफ को फ़ोन भी किया और उन्होंने कहा जी कि जो भी ज़रूरियात आपकी हैं वो आप हमें बताएं, पूरी करेंगे, और ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला हरफ नहीं आने देंगे। बहुत से लोग इस पर कुछ नागभों भी चढ़ा रहे हैं। हमारे कर्नल गुलाम जलानी साहब क्या फरमाते? बड़े ज़बरदस्त कालमनिगार हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख में पहली बार शायद कोई फौज जो है वो क्रिकेट मैच जो है उसको यकीनी बना रही है और उसकी हिफाजत का बंदोबस्त कर रही है। ठीक, एक नया तजर्बा पाकिस्तान में हो रहा है। सही। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान ऑलरेडी गैर मामूली हालात का शिकार है और गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दाम ही किए जाते हैं। असल में ये क्रिकेट मैच का मामला है नहीं। क्रिकेट मैच तो एक अलामत है। असल में तो ये है मामला कि ये एक दहशत गर्दी की जो फजा है उसको करना है, और दहशत गर्दों ने जो एक हम नाक में दम कर रखा है उनको जवाब देना है कि हम घबराने वाले नहीं हैं और हम हार मानने वाले नहीं हैं। और ये एक, इसलिए इसकी नौयत दूसरी है, ये एक कौमी जज्बा है। और ये सिर्फ इसको ये ना समझा जाए कि आप
کرکٹ میچ ہو رہا ہے، فوج جو اس میں لگی ہوئی ہے، اور ہمارے قمر باجوہ صاحب نے جس طریقے سے اپنی خدمات پیش کی ہیں اور جس طرح اس میں شوق اور ذوق کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اس قومی جذبے کی حفاظت ہے، وہ ہے دراصل بات۔ بالکل ٹھیک۔ اب دوسرا معاملہ اسی سے جڑا، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹرز تو کوالیفائی کر گئی فائنل کے لیے، ان کے کچھ کھلاڑی تو لاہور بھی پہنچ رہے ہیں جو پاکستانی ہیں۔ 4 جو غیر ملکی کھلاڑی تھے، کیون پیٹرسن، لیوک رائٹ، ریلی روسو اور ملز، انہوں نے لاہور میں آ کر فائنل کھیلنے سے انکار کیا ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے کچھ دیر پہلے یہ فرمایا، ہم کوشش کریں گے ان سے بات بھی ہم کر سکیں جیسی ٹیلی فون لائن پر آئیں، کہ غیر ملکی متبادل کھلاڑیوں کا انتظام بھی کر لیا ہے، جلد ان کے نام بھی بتا دیں گے، یعنی غیر ملکی آئیں گے۔ اور سر ویون رچرڈ، جس کا میں ذکر کیا سرخی میں شامی صاحب، ویسٹ انڈیز کے بڑے عظیم کھلاڑی جو مینٹور ہیں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے، کوئی اور آئے نہ آئے، وہ آ رہے ہیں لاہور میں۔ چلیے بڑی اچھی بات ہے، تو یہ بات بھی تو کہی گئی نا، میں خیال پیٹرسن نے یہ بات کہی ہے، نہیں، ان کے حوالے سے ایک ان بات کے حوالے سے کہی گئی، اخباری رپورٹ ہے، نیوز کی میں چھپی، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت رسک ہے، تو پھر عمران خان کی بات پر انہوں نے یقین کر لیا اور رسک لینے کو تیار نہیں ایک خبر یہ ہے، تو گویا وہ بھی صحرا جو ہے اپنے نہ آنے کا عمران خان کے سر باندھ دیا انہوں نے خود یا اخباری رپورٹ میں۔ اخباری رپورٹ نہیں انہوں نے۔ اچھا، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں لیکن آپ کل جو آپ دکھا رہے تھے نا پول، لیکن سوشل میڈیا پر تو ایک طوفان برپا ہے، اور عمران خان صاحب کی شدت سے مخالفت ہو رہی ہے، اور ان کے اس نقطہ نظر کو قبول کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے جو نوجوان ملے ہیں وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہے، اور وہ بھی جو جوش و جذبے کے ساتھ میچ میں اپنے آپ کو محو کر چکے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے دکھایا تھا پرویز خٹک صاحب تو خود آ کے میچ دیکھنا چاہتے ہیں، اور محمود الرشید صاحب نے تو قرارداد واپس دلوائی کہ جناب یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے، گھوم گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے، دیکھیے یہ ایک، اب اس میں آپ یعنی اس کو مین میخ نہیں نکال سکتے، بس ہونے دیں اب جو ہو سو ہو۔ اچھا، اب دوسرا سٹوری کا اینگل یہ تھا کہ ان دونوں حضرات یعنی کیون پیٹرسن اور لیوک رائٹ کے جو ٹویٹس ہیں وہ دکھا بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی چکے سارا دن، اس میں انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا تھا جو دا نیوز کی سٹوری ہے۔ پھر میری بات ہوئی فخر عالم صاحب، بڑے معروف گلوکار بھی ہیں اور خود کرکٹر بھی ہیں، میڈم جو ہیں عروسہ عالم، جی، ان کے بیٹے ہمارے ساتھ، تو یعنی ہماری کولیگ تھی نا، جی جی، امریکہ کا دورہ بھی ہم نے اکٹھے کیا تھا ان کے ساتھ، زبردست، اور ماشاءاللہ بڑی جرنلسٹ، بڑا مقام اس میں کام کرتی تھی، آبزرور میں یا دا مسلم میں؟ دا مسلم میں بھی تھی، اچھا، اور آبزرور میں بھی تھی میرا خیال۔ ٹھیک، اب انہوں نے بتایا کہ 11 دن پہلے یہ جو کیون پیٹرسن صاحب، ان سے ان کی ایک کھانے پہ ملاقات ہوئی وہاں دبئی میں، تو انہوں نے 11 دن پہلے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر ان کی ٹیم فائنل میں پہنچی تو فائنل اگر پاکستان میں ہوا تو یہ نہیں جا پائیں گے، یہ سیکیورٹی تھریٹس کو اتنا پریشان نہ ہوں آپ ان سے، یہ دوسرا اینگل ہے، ایسے کوئی دوسرا اینگل کچھ نہیں ہے اس میں، نہیں پریشان میں نہیں ہوا، اس میں ایک ہی اینگل ہے، پریشان دیکھیں کیون پیٹرسن اور لیوک رائٹ اینڈ کمپنی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ہونا چاہیے فائنل، بس وہ تو اب ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر سیٹھی صاحب نے کوشش کی ہے تو کچھ دوسرے کھلاڑی بھی آ جائیں گے، غیر ملکی بھی آ جائیں گے۔ چلیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے خیر و عافیت سے یہ فائنل ہو اور غیر ملکی بھی ضرور آئیں اس میں۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم آپ کو کراچی کا ایونٹ ہے بلدیہ ٹاؤن والا، اس سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا 22واں سربراہی اجلاس، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شام صاحب، اسلام آباد میں بہت اہم ایکٹیویٹی ہوئی، 22 سال بعد اقتصادی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا، اور پاکستان نے جو رکن ممالک ہیں ان کو سی پیک میں شمولیت کی دعوت دی۔ اس پوری کانفرنس میں جب جو حقائق بیان کیے گئے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ پوری دنیا کی جو 52% تجارت ہے وہ انہی ممالک کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، یہاں سے گزرتی ہے، لیکن عالمی جی ڈی پی میں ان کا حصہ صرف 3% یعنی 2.62%، 6% ہے۔ ایک تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ کیا جو سارک کے حالات ہیں اس سے دیکھتے ہوئے کیا یہ تنظیم اس کا متبادل ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیں سارک جو ہے نا وہ جنوبی ایشیا کی تنظیم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس میں وسطی ایشیا کے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، تو
یہ ایک دوسرے کے ساتھ تو ملتی ہیں، ایک جیسے ایک دایاں بازو اور ایک بائیں بازو، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں ہے، اوکے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اپنا رول ہے، اس کا اپنا رول ہے۔ پاکستان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ دونوں تنظیموں میں شامل ہے، پاکستان سارک کا حصہ بھی ہے اور پاکستان ایسیو کا حصہ بھی ہے، اور افغانستان کو بھی سارک میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب افغانستان بھی دونوں تنظیموں کا حصہ ہے۔ ساتھ میں تو افغانستان بڑے جوش و خروش سے جاتا ہے، لیکن یہاں پر تو علامتی نمائندگی تھی سفیر کے ذریعے۔ پاکستان میں جو سمٹ ہونے والی تھی تو افغانستان نے بھی آگے بڑھ کر انکار کیا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہ جو سارک ہے یہ جنوبی ایشیا کے ملکوں کے اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے، اور اس میں جو دو طرفہ یعنی تنازعات ہیں وہ زیر بحث نہیں آ سکتے۔ اس کی بنیاد بھی 1985 میں رکھی گئی تھی ڈھاکہ میں۔ جنرل ضیاء الرحمان جو تھے وہ صدر تھے بنگلہ دیش کے، اور انہوں نے انیشیٹو لیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق یہاں سے اس کا جو تاسیسی اجلاس تھا میں نے بھی اس کو دیکھا ہے وہاں ایک اخبار میں وہیں تھا ڈھاکہ میں۔ اچھا، اب یہ جو تنظیم ہے اقتصادی تعاون کی، اس کی بنیاد بھی 1985 میں رکھی گئی، صحیح، اور اس میں یہ تہران میں 3 ممالک اس کے بنیادی رکن ہیں، پاکستان، ایران اور ترکی۔ یہ ایک پرانی تنظیم تھی، RCD ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ، جس میں پاکستان، ترکی اور ایران شامل تھے۔ ایسے ہی بعد میں جب پھر بغداد اس سے الگ ہوا سینٹرو سے، تو پھر یہ تنظیم وہ جو ایک بے اثر ہو گئی۔ تو ایک طریقے سے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ 1992 میں اس میں پھر 7 ممالک سینٹرل ایشیا کے شامل ہوئے، افغانستان بھی اور 6 دوسرے ممالک بھی، وسطی ایشیا کے۔ اب آپ دیکھیے ان کا جو رقبہ ہے سارے ملکوں کا، یہ 80 لاکھ کلومیٹر کے قریب ہے، اور ان کی جو GDP ہے ڈالر پیرٹی ریشو پر جیسے کہتے ہیں، یہ 4.7 ٹریلین ڈالر ہے، اور اس کی جو آبادی ہے یہ 46 کروڑ 30 لاکھ سے زائد ہے، تو یہ سارے ملکوں کی۔ تو اب اس میں اب بڑی تقریباً آدھا عرب ہو گیا۔ دلچسپ بات ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو سارے ملک ہیں نا 7، ترکی، ایران اور پاکستان کو آپ چھوڑ دیں تو یہ ایک بند ہیں ایک قسم کے، لینڈ لاک ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، اب اس میں یہ ملک جو ہیں یہ یعنی خلیج فارس یا خلیج عربی جیسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے یعنی وہ ایران کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں، اور پاکستان کے ذریعے یہ بحیرہ عرب تک پہنچتے ہیں، اور ترکی کے ذریعے یہ بحیرہ روم تک پہنچتے ہیں، بالکل، اور ان کے پاس کوئی راستہ، اور 3 ملک جو ہے نا، ایران، ترکی اور پاکستان، یہ گویا ان کو سمندر تک ایکسس فراہم کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کیا امپورٹنس ہوگی ان ملکوں کے لیے، ان 3 ممالک کی، ان 3 ممالک کی۔ اور یہ جہاد افغانستان کے وجہ سوویت یونین ٹوٹا ہے، اور یہ سارے ایک آدھ چھوڑ کے تھوڑی یہ مسلم میجورٹی ریاستیں ہیں، مسلم اکثریت کے علاقے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور اس لیے اب ان کے پھر گیس کے ذخائر ان کے پاس بہت بے شمار جی، اور پانی جو ہے ان کے پاس بڑی وافر مقدار میں موجود ہے، پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ اگر تعاون ان کے اندر بڑھے تو پھر یہ آپ دیکھیے کہ کتنی ایک دوسرے کو قوت فراہم کر سکتے ہیں، بلکہ جنوبی ایشیا کو بھی یعنی انڈیا کو بھی توانائی فراہم کر سکتے ہیں، گیس فراہم کر سکتے ہیں۔ ویسے چین جو ہے چین کو بھی خصوصی نمائندے کے طور پر شریک تھا اس اجلاس میں، چین بھی ایک طرح سے ہمسایہ ملک ہے، اور چین کو بھی وہاں سے انرجی جو ہے فراہم ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ یہ غور کر لیں کہ لیکن اس میں افغانستان کا ایک کردار یوں ہے کہ وہاں امن ہو تو پھر یہ راستے جو ہیں کھلیں، اور افغانستان اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایران جو ہے اس کے ذریعے بھی ایکسس مل سکتی ہے، ایران کے اندر خود انرجی ہے۔ لیکن شاہ صاحب سب کے لیے تو وہ بات آپ کی ٹھیک ہے نا کہ افغانستان میں پہلے ہم لیکن ایران کے ساتھ پاکستان براہ راست جڑا ہوا ہے، وہاں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ایران کے راستے سے۔ پھر اوپر چلے جائیں اگر آپ کاشغر سے، چین کی ایک سڑک بھی جا کے اوپر سے ملتی ہے پاکستان، تو وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ایک راستہ ہے۔
تو بہرحال یہ ایک فطری بلاک ہے، قدرتی بلاک ہے، اور ان کے ملکوں کے اقتصادی جو رشتے ہیں ایک دوسرے سے جڑنے چاہیے تاکہ یہاں ترقی جو ہے اس کا پہیہ تیز ہو سکے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس میں افغانستان کے صدر شریک نہیں ہوئے، نہ چیف ایگزیکٹو. کوشش تو ہونی چاہیے تھی کہ ان کو لے آیا جاتا منا کے. انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو محروم کیا. چلے ٹھیک. ایک اپنے بھائیوں سے ان کا رابطہ بھی کمزور پڑا، اور ہمیں بھی اس پہ تعصف ہونا چاہیے کہ ان کی شرکت نہیں ہوئی. بالکل. شام صاحب، جو آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں کی بحالی پر اتفاق ہو گیا پارلیمانی جماعتوں کے اجلاس میں، پیپلز پارٹی اس میں شریک نہیں ہوئی، اور نہ صرف شریک نہیں بلکہ انہوں نے ایک APC بھی بلا رکھی ہے. اب جب اتفاق ہو گیا کہ 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں بحال ہوں گی تو پھر اس APC کا کیا مقصد رہ گیا؟ دیکھیے APC اب انہوں نے جب بلائی تھی اس وقت تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی. اس وقت تو ان کو یہ خیال تھا کہ ہم کٹھے فیصلہ کریں گے. تو حکومت کے ساتھ جو پارٹیاں کٹھی ہوئیں اس میں تحریک انصاف جو ہے اس نے تو انکار کر دیا کہ ہم پیپلز پارٹی کی APC میں نہیں جائیں گے. ہاں، اب تحریک انصاف نے یہاں شامل ہو کر ایک پانسا پلٹ دیا. نہیں، انہوں نے شاہاب قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ بحالی ہو چکی لہٰذا اب سمجھ نہیں ہے اس APC کا مقصد کیا ہو. ٹھیک ہے نا. اب پیپلز پارٹی اب دیکھیے اگر ساری جماعتیں کٹھی ہوتی ہیں تو دستور میں ترمیم ہو سکے گی. سینٹ میں اگر ووٹ نہ بھی ملے تو پھر مشترکہ جو اجلاس ہے اس میں مل جائیں گے. تو میرا خیال پیپلز پارٹی کو بھی اب اس راستے پہ ایک تعاون کرنا ہی پڑے گا، دوسروں سے کٹ کے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. اب یہ دیکھیے میں نے اس میں دیکھا ہے کہ 11 فوجی عدالتیں قائم ہوئی تھیں پہلے فیصلے کے بعد، فیصلے کے بعد، APC کے بعد. ہاں جی، APS ثانیہ کے بعد. بالکل ٹھیک. اس میں 274 مقدمات بھیجے گئے ایگزیکٹلی، اور سب کے فیصلے ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک. اس میں 161 ملزموں کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن عمل درآمد دیکھیں نا وہ بڑا کم ہے. 12 افراد کو پھانسی ملی، اور اکثر جو ہے سپریم کورٹ نے ان کو سٹے دے دیا. اب آپ یہ غور کر لیجئے کہ سپریم کورٹ کی بڑی عزت اور احترام ہے، اور بہرحال یہ ہماری سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن اگر میں بسط ادب یہ عرض کروں کہ زمانہ امن کے طرح کام نہیں کرنا چاہیے ہمارے اداروں کو. حالت جنگ میں ہے. حالت جنگ میں ہے. اب دیکھیں جب برطانیہ میں فسادات ہوئے، ایک بریک نہ لے لیں. یہ برطانیہ والی بات اس تناظر بڑی امپورٹنٹ ہے، فوجی عدالتوں کی بحالی، اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ یہ بڑے اہم موضوعات ہیں. برطانیہ کی ایک مثال بھی شام صاحب پیش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے فوجی عدالتوں کی بحالی کی. برطانیہ کی مثال آپ نے دینی تھی، اور ساتھ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظہر اقبال سندھو صاحب کا استعفیٰ بھی بیچ میں آ گیا. پہلی بات یہ کہ برطانیہ میں جب فسادات ہوئے تو رات گئے تک دن رات لگا کے عدالتوں نے کام کیا، یعنی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں تھی، 24 گھنٹے کام ہوا. اب یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ دہشت گردی کا صرف یہی تقاضا نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحبان جو سابق ہیں ان کو کاریں بلٹ پروف دے دی جائیں. یہ بھی تقاضا ہے کہ جو لوگ جو بینچ ان کی اپیلیں سن رہے ہیں وہ 16 گھنٹے کام کریں، 12 گھنٹے کام کریں. ہنگامی صورتحال ہے، ہنگامی طریقے سے کوئی چھٹی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی باری کا انتظار نہ کریں ان مقدمات کی. اچھا، اس موضوع اولین ترجیح پر ان کو نپٹائیں. ٹھیک. اور ابھی جو آپ نے مظہر اقبال سندھو صاحب کی بات کی ہے وہ ہم تھوڑا سے توقف کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیٹھی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بات کر لیتے ہیں. PSL کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، عوام سننا چاہ رہے ہیں، جاننا چاہ رہے ہیں. سیٹھی صاحب، ایک تو آپ نے ٹویٹ کر کے خوشخبری دی کہ جناب غیر ملکی کھلاڑی تو آ رہے ہیں متبادل کے طور پر، کیٹیگری بھی آپ نے بتا دی. کون کون آ رہا ہے یہ تو ہمیں بتا دیں. 2 باتیں کہنا چاہوں گا صرف آپ ہی کے پروگرام پہ. ہماری پہلی بات سنیں، وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. شام صاحب بتائیے. ایک ولولہ اے تازہ دیا تو نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند. کیا بات ہے. یہ میرا خیال ہے آپ عمران خان کو بھی سنا دیجیے. وہ بھی سنتے ہیں ہمارا پروگرام بڑے شوق سے. آپ نے ایک نئی لہر دوڑا دی ہے زندگی کی پوری قوم میں. بڑی مہربانی شامی صاحب. آپ وہ 2 خبریں دیجیے نا. جی. پہلی تو یہ کہ جو افسوس ہوا کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اس کے بعد 2 لیڈنگ پلیئرز نے
ہمیں فون کر کے کہا کہ عمران خان صاحب کے بیان کے بعد اب ہم نہیں آئیں گے پاکستان. یہ آپ پیٹرسن اور لیوک رائٹ کی بات کر رہے ہیں؟ میں جی لیوک رائٹ اور دوسرے. آپ کنفرم کریں کہ سٹوری ٹھیک تھی یعنی یہ؟ بالکل صحیح ہے جی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا بیکاز وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں آ چکی تھی اور بہت دکھ ہوا. اب مجھے جانا پڑ رہا ہے دبئی کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد بڑی نیگیٹو فیلنگ وہاں فورن پلیئرز میں ہو گئی. مگر اس کے باوجود انشاءاللہ آپ کے یہاں ہم 8 فورن پلیئرز حاضر کریں گے انشاءاللہ 5 کو, اور آپ ان کی کارکردگی دیکھیں گے. میں اس لیے نام آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ ابھی ایک ٹیم آئی ہے اور ایک ٹیم نے ابھی آنا ہے. باقی تو جو نہیں آئیں گی ان کے پلیئرز کا تو تعلق پھر ریلیونس نہیں رہتا. وہ کھیلنا چاہیں بھی تو وہ نہیں کھیل سکیں. تو رہ جائیں گی 2 ٹیمیں, ان کے 8 پلیئرز چاہیے ہوں گے. اب کوئٹہ کے پاس 2 چلے گئے, 2 رہ گئے. میں کل یا پرسوں ان سے جا کے بات کروں گا. اور اس کے بعد جو اگلی ٹیم آئے گی ان کے 4 پلیئرز ہوں گے. اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے ڈر گئے اور کتنے نہیں ڈرے. اس کے باوجود ہمارے پاس 50 اور پلیئرز انٹرنیشنل ہیں جنہوں نے حامی بھری ہے, جو اس کانٹریکٹ سائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم انہیں 24 گھنٹے کے نوٹس کے اندر انہیں ہم دبئی اور پھر لاہور لا سکیں گے. تو 4 تاریخ کو اگر کچھ شارٹیج ہوئی, جو فائنلسٹ ٹیمز ہیں ان کو کسی اور پلیئر کی ضرورت ہوئی کیونکہ ان کے پلیئرز 2 یا 3 نہیں کھیلنا چاہ رہے عمران خان صاحب کی وجہ سے, تو پھر ہم 2 یا 3 ریپلیسمنٹس اسی قسم کی کیٹیگری میں ہم انٹرنیشنل. سیٹھی صاحب جو پروڈکشن کمپنی ہے اس نے بھی انکار کیا, ہاکائی بھی نہیں آ رہی, اور پھر جو کمنٹیٹرز ہیں 4 پینل پہ انگلش کمنٹیٹرز بشمول خاتون کے, وہ بھی اطلاع نہیں آ رہی. تو کیا ان سب کا بھی متبادل ارینج ہو گیا؟ جی سب ہم نے ہر جگہ پہ بیک اپ کیا ہوا تھا. میں آپ کو کہوں ہم نے پیرلل چلا رہے تھے ہر چیز لاہور میں, اور اس کے پینلز کیا ہیں لاہور میں, اور پروڈکشن ٹیم کون سی ہوگی, اور وہاں یہ سب کچھ ہم ساتھ ساتھ چلا رہے تھے ایز بیک اپ. تو بالکل کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو فرسٹ کلاس پرفارمنس کروا کے دکھائیں گے لاہور میں. چلیے جی, چلیں, بہت بہت شکریہ نجم سیٹھی صاحب, آپ کے وقت کا خوشخبری انہوں نے دی ہے جناب, لیکن وہ خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں نے فون کیا. اب عمران خان صاحب کو بھی اگر یہ معلوم ہوگا کہ ان کی گفتگو کا اتنا اثر ہونا تھا, ان کو خود افسوس ہوگا. وہ خود لیجنڈ کی گفتگو کرکٹر نے سننی تھی. ہاں, تو ایک لیجنڈ ہے وہ, کوئی ایسے یہ تو نہیں ہے کہ پاکستانی سیاست میں تو یہ ان کی آواز نہیں تھی. یہ کرکٹ کی دنیا میں تو ان کی آواز جو ہے ایک کرکٹر کے طور پر ایک اپنی گونج رکھتی ہے. اگرچہ سیاست میں بھی آپ ان کو بے وزن نہیں کہہ سکتے, بڑا وزن ہے, لیکن جو کرکٹ کا وزن تو کمال ہے, کئی گنا ہے. اچھا سر, مظہر اقبال سدھو صاحب جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, یہ 2023 میں ان کو ریٹائر ہونا تھا, اور 2010 میں یہ جج مقرر ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ. ان کے معاملے میں کچھ شکایتیں پیدا ہوئیں. یہ چیکوپورا بار کے بھی رہے نا صدر. ان کے جو رویے تھے کچھ ایسے جن پہ شکایتیں پیدا ہوئیں. اب اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس گیا, تو ان کو یہ آپشن دے دی گئی کہ یا تو یہ ریزائن کر دیں یا پھر کاروائی ہوگی. تو عام طور پر جو روایت ہے کہ جب سپریم جوڈیشل کونسل کسی کیس کو ٹیک اپ کرتی ہے تو جج حضرات مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ ریزائن کر دیں اگر وہ دیکھیں کہ معاملہ جو ہے وزن ان کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ ایک سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس سے توقع یہ لوگ رکھ رہے ہیں. دیکھیں جو پوری دنیا کا احتساب کرتے ہیں, پوری دنیا پہ ریمارکس دیتے ہیں, بڑے بڑے سیاستدانوں پہ, عہدے داروں پہ ان کے چھکے چھڑاتے ہیں, تو پھر ان کو بھی تو جج حضرات کو بھی تو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے. میں نے آپ کہنے ادھر بھی احتساب کی کوئی صورت نہیں, اچھی بات ہے. ادارے جو ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. اچھا جی, وقت بہت کم ہے. بڑی اہم خبر ہے کراچی سے, جہاں سر جو سانحہ بلدیہ ٹاؤن ہے اس کا مکو ٹھپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے, ٹھنڈا کر دیا پولیس نے. لیاقت رانا ہمارے ساتھ جڑے ہیں, وہ بتائیں گے مزید تفصیلات, کیونکہ زبیر چریہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ بڑا اہم کردار تھا, اس کے بارے میں 3 گواہیاں بھی آ چکی تھی, کس نے آگ لگائی. خود بھی یہ اعتراف کر چکا. جی ہاں, اس کی جے ٹی میں بیان ہے 164 کے تحت 3 بیان اور بھی اس کے بارے میں. جی, لیاقت رانا, زبیر چریہ سمیت 10 ملزمان کو پولیس نے بے گناہ قرار دے دیا, یا کیا کہا جائے اسے, یہ معاملہ ہے کیا, اور اس کے بعد اب یہ کیس کھڑا کہاں ہے؟
جب ایف آئی آر درج کی تھی تو پولیس نے اسی وقت معاملے کو لپیٹنا شروع کر دیا تھا. پہلے قتل کی ایف آئی آر درج کی, پھر اس کو حادثہ قرار دے دیا, پھر جب ایک ملزم کو بچانے کی کوشش کی گئی تو نئے نئے سلسلے شروع ہو گئے. اب گزشتہ سال ستمبر میں پولیس نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ زبیر چریا, جو کہ جس پر 3 اہم گواہوں نے عدالت کے سامنے 164 کے بیانات میں یہ کہا کہ اس ملزم نے آگ لگائی تھی اور انہوں نے اس کو دیکھا بھی ہے. اس کے علاوہ پھر اس ملزم نے خود انٹروگیشن رپورٹ میں جو آئی اس میں بھی اعتراف کیا. پھر سب سے اہم اور مرکزی ملزم کو جب انٹرپول کے ذریعے عبد الرحمن بولا کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا تو نہ صرف اس ملزم کی ایک جے آئی ٹی ہوئی, اس میں اس نے زبیر چریا کا نام لیا, پھر اس نے عدالت کے سامنے 164 کا بیان ریکارڈ کرایا, اس میں بھی اس نے زبیر چریا کا نام لیا کہ آگ اس نے لگائی تھی. لیکن پولیس نے رپورٹ پیش کی ہے کہ زبیر چریا سمیت 10 ملزمان, جن میں سے 4 ملزمان وہ ہیں جنہوں نے فیکٹری کو آگ لگنے کے بعد 259 بے گناہ افراد کے جلنے کے بعد فیکٹری مالکان سے 5 کروڑ روپے سے زائد بھتہ لیا تھا. وہ ملزمان بھی شامل ہیں جن میں علی حسن قادری ہے, عمر قادری ہے, مسمات اقبال خانم اقبال ادیب خانم ہے اور ڈاکٹر عبد الستار ہے. یہ 3-4 لوگوں کا جو نام لے رہے ہیں ان کا غالباً تانے بانے انیس قائم خانی صاحب سے بھی ملائے گئے, درست بات ہے یہ؟ جی بالکل. جب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جب علی حسن قادری اور عمر قادری دونوں بھائی ہیں, ان کی ضمانت کی سماعت ہو رہی تھی تو وہاں فاضل جج صاحبہ نے یہ سوال بار بار کیا کہ یہ دونوں کا نام انیس قائم خانی کے فرنٹ مین کے طور پہ آ رہا, تو انیس قائم خانی کہاں ہے؟ نہ ایف آئی آر میں اس کا نام ہے اور نہ ہی چلان میں. لیکن یہ حیرت انگیز طور پر کہ 10 اہم ملزمان کو پولیس نے بے گناہ قرار دے دیا اور کہا کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے. لگ یہ رہا ہے کہ آگ لگانے والا بھی عبد الرحمن بولا تھا اور سارے معاملات جو 259 افراد کو صرف ایک بندے نے جلایا ہے, حماد صدیقی کے کہنے پہ عبد الرحمن بولا ہے, باقی تمام پولیس کے سامنے بے گناہ قرار دیے جا رہے ہیں. اور لگ یہ رہا کہ ایک کو بچانے کے لیے پولیس آہستہ آہستہ 259 بے گناہ افراد کا جو خون ہے اس کو رائیگاں کرے گی, کیونکہ ابھی تک 5 سال گزرنے کے باوجود, شامی صاحب 5 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, باقاعدہ مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی اور پولیس نے ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا. تو اسے آپ نااہلی کہیں گے یا بدنیتی کہیں گے؟ دیکھیں شامی صاحب, اس کو میں نااہلی تو نہیں کہوں گا, اس کو بدنیتی کہیں گے, کیونکہ جو انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہے شروع سے, بار بار انویسٹیگیٹر بھی تبدیل ہوتے رہے اور ان کے رویے بھی تبدیل ہوتے رہے. ایک پولیس افسر کسی ایک کو ملزم قرار دیتا رہا تو دوسرا پولیس افسر دوسرے ملزم کو ملزم بنا دیتا رہا. کبھی فیکٹری مالکان کو زبردستی قتل کے مقدمے میں ملوث کیا گیا تو کبھی انیس قائم خانی کا نام نکال دیا گیا, جے آئی ٹی میں بھی نام آیا. اس کے باوجود اس کے ساتھ ساتھ اب زبیر چریا کا نام نکالا گیا, دیگر جو فیکٹری کا مینیجر تھا منصور احمد کا نام نکالا گیا, شاہ رخ کا نام نکالا گیا. 10 اہم ترین جو ملزم تھے اس مقدمے کے, ان کے نام جو ہے نکالنے کی پولیس نے کوشش کی. شکریہ, فالو اپ رکھیے گا اس معاملے پر, ہم بھی اپڈیٹس جاری رکھیں گے آنے والے پروگرام سے. شامی صاحب, یہ واحد واقعہ ہوگا پوری دنیا کا, 5 سال گزر کے 260 افراد جھلس گئے, ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. یہ کیا ہے سر؟ یہ اتنی گھنونی واردات ہے اور یہ تفتیشی ادارے جو ہیں ان کا یہ رول ہے, کیا کریں ان کے اوپر؟ سر ان کا پیٹیں یا اپنا پیٹیں؟ بے بس یہ ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو جعلی سٹنٹس کا ہم ذکر کریں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا جعلی سٹنٹ ڈالا جا سکتا ہے؟ ڈالا جائے تو جس شخص کے دل میں جعلی سٹنٹ ہو وہ زندہ رہ سکتا ہے, یا یہ سٹنٹ ہے یا کیا جعلی سٹنٹ کیا سٹنٹ ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو کہتے ہیں جیسے کہ بریک سے پہلے شامی صاحب نے کہا کہ یہ جعلی سٹنٹس کا سٹنٹ ہے کیا. یہ خبروں میں رہا معاملہ. 2 باتیں کی گئی سر, ایک تو جعلی سٹنٹ, ایک کہا گیا غیر معیاری سٹنٹ. تو اب یہ بڑی کنفیوژن رہی, مغالطہ رہا کہ یہ کہاں ڈلتے ہیں, لوگ زندہ بھی رہ لیتے ہیں یہ ڈل کے یا نہیں. کہ دل کے مریض جو ہیں جب ان کی شرائنیں بند ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات بائی پاس ہوتا ہے, بعض اوقات ان میں سٹنٹ ڈال کر وہی شریان کھولی جاتی ہے, اسے انجیو پلاسٹک کہتے ہیں. اب پاکستان میں یہ ہنگامہ اٹھا اور سپریم کورٹ تک یہ بات گئی کہ پاکستان میں جعلی سٹنٹ بیچے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی تک بھی. اب قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو, اب جو ہماری ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ڈاکٹر اسلم افغانی, انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب یہ جو سٹنٹ ہیں یہ جعلی یہاں ڈالے جا رہے ہیں مریضوں کو. اب ڈاکٹر ہمارے جو ہیں
ڈاکٹر سرور صاحب بیٹھے ہیں، سرور صاحب ہمارے امراض قلب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، ایکسپرٹ ہیں اور کارڈیولوجی کے۔ اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، سٹنٹ بھی ڈالتے ہیں مریضوں کو۔ تو اب ان سے پوچھتے ہیں کہ قصہ ہے کیا، یہ جعلی سٹنٹ کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جعلی سٹنٹ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ بات یہ ہے جی کہ اس میں مریضوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جعلی سٹینٹ پاکستان میں جعلی یا اصلی بنتے ہی نہیں ہیں، کسی قسم کے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جعلی سٹینٹ کسی کو ڈالا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک فوری ہوگا، اور وہ مریض کی بھی نقصان ہوگا اور اس اسپتال کو بھی نقصان ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ بات جو ہے سراسر غلط ہے، اور ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس میں مریضوں کی پریشانی بڑی ہے۔ اب جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو تو سٹینٹ چاہیے فوری طور پہ، اور اگر اس کے ذہن میں یہ سوالات آئیں گے کہ یہ اصلی ہے یا جعلی ہے تو پھر نقصان مریض کا ہوگا۔ تو افغانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ 20-20 ہزار کا سٹنٹ 2.5 لاکھ میں ڈاکٹر بیچ رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں۔ اس میں بھی یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ جب وہ کوئی کمپنی کوئی چیز امپورٹ کرتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی ذمہ داری ہے قیمت متعین کرنا، اور جو وہ قیمت متعین کریں پھر اس کے اوپر وہ بکوائیں۔ لیکن یہ انفارچونیٹلی انہوں نے یہ کام کیا تو نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 20 ہزار کا سٹنٹ 2.5 لاکھ میں بکا ہے، تو کسی کو پراسیکیوٹ کیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک؟ یہ صرف الزام ہے۔ یہ 150 سٹنٹ کی کمپنی ہے جو انہوں نے 150 سٹنٹ رجسٹرڈ ہیں، 150 قسم کے۔ 150 قسم کے نہیں ہیں، 50 رجسٹرڈ ہیں، اور صرف دل کے مسئلے میں۔ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، پھیپھڑے کا سٹینٹ، لیور کا سٹینٹ، بائل ڈکٹ کا، گردے کا، یہ بالکل رجسٹرڈ نہیں ہے۔ جو آپ کے جوائنٹس ریپلیس ہوتے ہیں وہ بالکل رجسٹرڈ نہیں ہے۔ سٹینٹ ڈالنے میں جو بہت سی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں وہ یہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ کیا مریض مر جائیں؟ پلیوکس آپ جانتے ہیں کہ سٹینٹ کے بعد لینی ضروری ہوتی ہے۔ اگر پلیوکس کو مریض کو الرجی ہو تو اس کا جو متبادل ڈرگ ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے۔ کیا مریض مر جائے یا ڈاکٹر ان کا انتظار کرے؟ اب یہاں ہیلتھ کیئر کمیشن نے بھی لکھ دیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ چیزیں استعمال نہ کریں۔ بائی پاس سرجری میں تقریباً کوئی 15-20 چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور آج بھی یوز ہو رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ رجسٹر کیوں نہیں کی جاتی یہ دوائیاں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ رجسٹر کیوں نہیں کرتے، رجسٹر کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس یا تو کیپیبلٹی نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے یہ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کمپنیوں نے جب درخواستیں دی ہوئی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ جس نے درخواست دی ہے اور پیسے جمع کرائے ہیں اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ رجسٹرڈ، تو یہ کیا نہیں ہے۔ یہ کیس سپریم کورٹ میں بھی ہے، لیکن یہ خام خواہ ڈاکٹروں کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مریض کا اور ڈاکٹر کا ریلیشن خراب کر رہے ہیں۔ ان میں سے یہ خود بھی مریض ہیں اور ان کو خود بھی یہی سٹینٹ ڈالنے ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں رجسٹرڈ نان ڈاکٹر رجسٹرڈ۔ صاحب یہ سٹنٹ جو ہیں ان کو بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں تب یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور دوائیوں کو بھی پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ آپ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں تو بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ یورپ میں یا امریکہ میں کوئی سٹینٹ بنا ہوا ہے اور اپروو ہوا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ اس کو ڈٹو لے کیوں نہیں لیتے؟ کیا انہوں نے ریورس انجینئرنگ کرنی ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی نالج ہے ان چیزوں کو پرکھنے کا کہ بھی وہ کیسے چلتی ہیں یا کیسے بنتی ہیں یا ان میں کوالٹی کیا ہے؟ ان میں کوئی تجربہ نہیں ہے سٹینٹ ڈالنے کا۔ جو سٹینٹ ڈالنے کے ماہر ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر افسر رضا صاحب ہیں یا بشیر حنیف صاحب ہیں کراچی میں، ان کی مدد کیوں نہیں لیتے؟ ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ قائمہ کمیٹی ان کو کیوں نہیں بلاتی کہ جب یہ سوال جو آپ کر رہے تھے تو ہم بھی اس سے پوچھتے کہ بھی آپ کیا بیچتے ہیں، کیا خریدتے ہیں، آپ کا نالج کیا ہے؟ اب آپ قائمہ کمیٹی کو یہ بات آپ کی پہنچ گئی، آپ لکھ کے بھی بھیج دیں۔ ہم لکھ کے بھی ہم چاہتے ہیں کہ قائمہ کمیٹی پوچھے کہ یہ افغانی صاحب یہ ڈاکٹروں کو بلائیں، ان سے پوچھیں یہ جو سٹنٹ کھڑا کرنے والے ہیں، یہ افغانی صاحب کی سٹنٹ کھڑا کرنے والے جو ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے، سٹنٹ یعنی لگانے والوں کو نہیں بلایا جا رہا۔ افغانی صاحب کی ایکسپرٹیز کیا ہے کہ جس کے لیے ان کو بنایا گیا اس چیز کا چیئرمین؟ انہوں نے کیا کیا؟ ایک اور اہم سوال ہے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اس وہ ان کو پہیے لگے ہوں گے، ان کو بھی تو پہیے لگے ہوں گے ان سے بلا کے پوچھیں۔ اب پہیوں والی بات تو نہیں مجھے پر، لیکن افغانی صاحب کو ان کا بھی تو کوئی ڈوماسائل چیک ہونا چاہیے۔ میں گزارش کر رہا ہوں افغانی صاحب کو پاکستانی پہیہ لگا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ، پھر کسی روز آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ بڑا اہم معاملہ تھا جی، اس پہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ڈاکٹرز کا موقع بھی سنیں۔ اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔